अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं स्पीकिंग पीस और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब फ्रॉम यूएसए। ये चेयरमैन है ह्यूमन इनोवेशन फाउंडेशन के। सर से लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी क्वालिटी एश्योरेंस की कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में क्वालिटी एश्योरेंस का क्या क्राइटेरिया है। और इस दफा हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर क्वालिटी एश्योरेंस के रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशन में कबाहतें हैं उन कबाहतों को कैसे दूर किया जा सकता है। वालेकुम सलाम मेरे दोस्त, आपने एज यूजुअल लंबा ही सवाल किया। हम भी ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे कि उसको सफ़र को मुकम्मल करें। सबसे पहले प्लीज़ ये देखिएगा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं ये देखूंगा कि इंसान है क्या, क्योंकि अगर इंसान को पता चले तो फिर उसका एजुकेशन का सिस्टम का ही पूछा सा जा सकता है। एक जहन में मोटा सा पॉइंट जहन में रखिएगा, इट इज़ अ रियलिटी फैक्टर कि जो कुदरत है, रब्बुल इज़्ज़त जो क्रिएटर है, उसने ये इंसान को पैदा किया। तो ये ज़हन में हमेशा रखिएगा कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले उसका इल्म महदूद ही होता है, क्योंकि अपने मतलब वो सेल्फ को इतना नहीं एक्सपोज कर सकता या समझ सकता। लिहाजा आपको हर सूरत में उन 1450 साल पहले जो नॉलेज है उसको मद्देनजर रखना होगा। पहली बात तो ये कि इंसान अपनी पसंद से नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता मैं यहाँ पैदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हों ना हों, ये सब उसका कमाल है जिसको दे। नंबर 2, जब वो आता है तो अपनी जो होता है कि मेरी ये अंदर ये खासियत हो, मेरे ये IQ, मेरे यूँ एप्टीट्यूड हो, मेरा ये कद काट, ये सब कुदरत की तरफ से होता है। लिहाजा ज़हन में रख लीजिएगा कि जो इंसान की इंटेलिजेंस होती है या दूसरे जो ख्वास होते हैं बॉडली, वो रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए होते हैं। लिहाजा एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं पैगंबर बन सकता हूँ। पैगंबर का जो एक ख़ास मेंटल एप्टीट्यूड होता है वो आम आदमियों के पास नहीं होता। जिस तरह होता है ना, हर गाड़ी का अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो रब्बुल इज़्ज़त वाहिद है, इसलिए हर शख्स को वाहिद पैदा किया। अब आ गया हम एक आम अशरफुल मखलूक़ात की तरफ आए, तो ये आप इंसान की तरफ आए तो आप ये देखेंगे कि आपने कितना अपने आप को समझा है। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, जिनका वो लाल होता है, जिनका वो प्यारा होता है, जिसको बेहतर बनाना चाहता है, आपने उसको कितनी तवज्जो दी है, आप उसको किस उसके मेंटल लेवल के हिसाब से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो जो बेस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से, वो इसलिए है कि उसका IQ एक जो जानवर दूसरी जो ज़ीरूह चीज़ें हैं उससे बालातर रहा है। ये पहले दिन से आदम अलैहिस्सलाम की ये एक खासियत है जिसकी वजह से इज़ नुमाया। तो ये ज़हन में रख लीजिए कि उसको आपका जो इंसान है, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते और उसको एक सिस्टम में नहीं डालते, उसमें और हैवान में कोई फ़र्क नहीं रहता। ये मैं बेसिक बुनियादें आपको बता रहा हूँ, जिसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। अब जब ये इंसान आ गया तो उसको सबसे पहला उसका जो टीचर होता है उसकी माँ होती है। हमें ये देखना चाहिए अपने अपने कल्चर में अपनी माँ को कितना पढ़ाया लिखा हुआ है। क्या सिर्फ वो रवायती है, बस दूध दे दिया पिला दिया, ये नहीं, वो उसकी नीड्स को समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको साइकोलॉजिस्ट बनाया। फिर ये कि हमारा सिस्टम जो एजुकेशन हमारे घर का है उसमें वालिदैन कितनी तवज्जो देते हैं, कितने बच्चे हैं, वो सिंगल फैमिली है, कुंबा है, उनके क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है। तो ये तमाम बेसिस हैं। इसके बाद मैं आगे बात कर सकता हूँ, जब तक आपके पास बेसिस नहीं होंगे। अब देखना ये है कि इस सिस्टम के अंदर आके हमारे वालिदैन ने किस तरह बच्चे को बड़ा किया है, उसका क्या सिस्टम है, और वो स्कूल कब जाता है, क्या वो घर में ओवर प्रोटेक्ट तो नहीं कि स्कूल जाना ही उसके लिए मुसीबत हो जाए और वो वहाँ एडजस्टमेंट ना हो सके। अब आगे की तरफ चाहिए कि स्कूल किस किस्म का है। मैं वो आ रहा हूँ ना, तभी उनकी कवायतें एनालिसिस कर सकूँ। अगर तो वो एक रवायती स्कूल है तो उसमें यही होगा, बच्चे हैं बहुत सारे, एक दूनी दूनी दो दूनी चार वाले पहाड़े लग रहे होंगे, समझाएगा कोई नहीं। दे आर पॉलिशिंग, ऊपर से पॉलिश कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। चीज़ ये है कि पर्सनैलिटी में चेंज उसी का जब आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी क्लासें हैं, अगर क्लासें इतनी बड़ी हैं तो किसी को क्या तवज्जो, वो जाता है रूटीन पूरा करके घर आ जाए, क्या घर वाले भी उससे पूछते हैं बेटा क्या पढ़ कर आए हो, मुझे सुझाओ, या उसको क्या उसे होमवर्क दिया जाता है। ये देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं। आम आदमी सुनेगा, इधर से उधर निकाल देगा, बट दिस इज द बेसिस, क्योंकि अर्ली स्टेजेस
اس کی جو ڈیولپمنٹ کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک قسم کے کمپیوٹر کی وہ جو ہوتا ہے نا ونڈوز, یہ بیسک ونڈوز ہے. اگر ونڈو پنجابی میں کھلے تو پنجابی میں سوچے گا, اگر اردو میں سوچے گا, انگلش میں سوچے گا, جس قسم کا کلچر ہے. اگر وہ روایتی جس کا ہمارے گھرانے ہیں, مذہب کو صرف ٹھونس دیا جاتا ہے بغیر کچھ سمجھا کے, اس میں کرامات بتا دی جاتی ہیں, اس میں ریچول ڈال دی جاتے ہیں, تو ساری عمر اسی ونڈو سے سوچے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا یشہدون, اس کو سمجھاؤ, دکھاؤ, سمجھاؤ. بلکہ مذہب کو بھی آپ اندھا دھند مت لو, کیونکہ رب العزت ایک ہیں, سب اس کی کریچر ہے. کوئی ہر ایک انڈیویجول آئے گا, کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا یہ ہم لڑی سے یار ہم یہ ہیں وہ, ہر ایک اپنی اپنی جگہ جا رہا ہے. تو پلیز ان کو سمجھائیے کہ اصل مذہب بھی دیں جو قرآن شریف میں ہے, اس کو معنی سے سمجھائیں. میں یہ بیسک بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت بڑی شارٹیج ہے. اس کو پھر غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آگے وہی روایات والا ہوتا ہے, جی کوئی کرامت ہوگی, جو کوئی معجزہ ہو جائے, کچھ نہیں ہونا. آپ اپنی محنت کریں گے, رب العزت اس کا صلہ دیتے ہیں کہ اے انسان جتنی محنت کرو گے اتنا صلہ ملے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا اسکول. اب اسکول کئی قسم کے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو انسان ایک ہی لے لیں, ٹوئنس لے لیں. ایک کو آپ ڈال دیں آئی میں سے کیا کہتے ہیں یہ انگلش میڈیم انسٹیٹیوشن میں, ایک کو پنجابی میں ڈال دیں. دونوں بھائی بڑے ہوں گے, ایک کی اور پرسنالٹی, ایک اور سسٹر, ایک کی اور سوچ, دوسری کی اور سوچ. تو ذہن میں یہ رکھیے گا, اٹ از دا بیسک کلچر, ماحول, ٹیچر, پڑھانے کا طریقہ کار, جس سے کہ اس نے گرو ہو کر ایک اپنی شکل لینی ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ ایک را مٹیریل ہے. اس را مٹیریل کو جو آپ نے شکل دینی ہے وہ آپ کا ماحول, ایجوکیشن, پڑھانے کا طریقہ, انٹریکشن کا طریقہ, اس کے ایکسپیرینسز ہیں, جس سے کہ اس کی صرف ایجوکیشن یہ نہیں کہ یہ جی اب پہلی میں چلا گیا, دوسری میں, اب 10ویں میں چلا گیا, جی BA میں, یہ تو سارے نکل رہے ہیں, لیکن ہر ایک مختلف ہے. تو قباحتیں کہاں پر ہیں؟ قباحتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. نمبر 2, آپ کے اسکول بہت بڑے ہیں. اگر بڑا بھی, اس کا بھی حل ہے. کیا حل ہے کہ ایک اگر بڑا ہے 25 کا, تو آدمی اس کا جو ٹیچر سمارٹ ہوگا پہلے سمجھائے گا, پھر اس کو 5 یا 4 گروپوں میں تقسیم کر دے گا. بچے کو دیکھے گا, کوئی تیز ہیں, کوئی ہلکے ہیں, تو گروپ ہوگا, تو پڑھائے گا, تو آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر کے وہ سیکھیں گے. یہ یعنی کہ شارٹ کٹ کی ٹیکنیکس بھی ہیں. نمبر 2, وہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے جب تک وہ کمپریہینڈ نہ کریں, میں پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا, وہ پتہ کہ اوپر سے گزر جاتا ہے, یہ رٹا لگا ہوا ہوتا ہے. جس میں امتحانوں میں جاتے ہیں تو اگر تو رٹا یاد ہے, اچھے نمبر آ گئے. پھر سوال یہ ہے کہ زندگی میں رٹا کام نہیں ہوتا. ایجوکیشن کا مطلب ہے یو اپلائی اٹ ان پریکٹیکل لائف, اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ جیسے آپ نے شروع میں ہم سے پچھلی دفعہ بات چیت ہوئی نا, کہ آپ نے کہا کہ ایشورنس کب ہوگی, ایجوکیشن ایشورنس کب ہوگی, کوالٹی ایشورنس کب ہوگی؟ جب پہلی بات ہے تو وہ اندر کچھ جائے گا تو کوالٹی بنے گی. کوالٹی کا ایشورنس تبھی ہم چیک کر سکیں گے اگر کچھ ہوگا. اگر اندر ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ یہی ہوگا جس طریقے سے شارٹ کٹ ٹیکنیک ہے. تو آپ اصل میں جو ایجوکیشن میں لوگوں کو ججمنٹ کر رہے ہیں, وہ ان کی جو ہے نا رٹا کا کر رہے ہیں, اور اس میں ایشورنس کا تو کوالٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوالٹی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جانچا پرچایا جائے, ٹھوک بجا کر دیکھا جائے. مثلا سوال اس قسم کے ہوں کہ دوسرے کے علم کا پتہ چلے, وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے اور دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے. دیکھیں جب آپ کراس کوشچن کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی جو اندر اس میں سمویا ہوگا, اور اگر رٹا ہوگا تو وہ رٹا تو کچھ نہیں دے سکے گا. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کئی قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں پہلے تو یہ دیکھیں ماحول کیا ہے, مدرسے میں کیا ماحول ہے, ایک عام اسکول میں کیا ماحول ہے, انگلش میڈیم میں کیا ہے, اور یہ خاص طور پر یہ کیڈٹ کالج ہیں ان کا کیا ماحول ہے. سمجھ آئی نا جی؟ پھر اس کے اندر وہ پڑھا کس طرح رہے ہیں, کیا ان کے اندر کمیونیکیشن ہے, یہ ون وے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کیا ان کو کراس کوشچن کرتے ہیں, ہوم ورک دیتے ہیں, تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی صرف اس میموری پر زور نہ دیں, اس کی پرسنالٹی ٹریٹس پر دیں. کیا اس میں پرسنالٹی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں یا اجاگر ہو رہی ہیں, وہ کس طریقے سے جب آپ اس کو اظہار کا موقع دیں گے تو پھر اس کی کریکشن کریں. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جنرل ورڈز ہے. تو اب اگر ہم سٹارٹ سے لے لیں, نمبر 1 مدرسہ سے لے لیتے ہیں. مدرسہ اس میں کس طریقے سے
یاد کروایا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے, کس طرح ان کو دبایا جاتا ہے. میرے پاس کئی ایک پرسنالٹیز ہیں, مثلا فیصل آباد کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا بچہ تھا, وہ بڑے خواہش مند تھے کہ قرآن حفظ کرائیں, اس کا آئی کیو نہیں تھا, لہذا رزلٹ آف جب اس کو لے کر گئے وہاں پر, وہ پڑھ کے آیا تو وہ اس کا دماغ اس کو قابو میں نہیں رہا, وہ رہتی سہتی جو تھی نا اس کی جو دماغ کی پاور وہ ریپریس ہو کر وہ بچے کی طرف بہیو کرنا شروع کر دی. اب وہ حیران کہ کیا کیا جائے, اتنا امیر اور قریب جو شادی کر لیے, پھر انہیں مصیبت ہوئی کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ہاؤ آئی ٹو کمیونیکیٹ ود مائی وائف, بیکاز وہ ایک بالکل کہ جی اللہ نو پہنچے ہوئے, اللہ نو کوئی نہیں پہنچے ہوں, ہم خود ان کو پہنچاتے ہیں. بھیا ہر ایک کے اس کی استعداد کے مطابق اس کو کریں تو وہ آگے کی طرف چلتا. تو ریاض ایز اے ریزلٹ آف اٹ وہ پھر آئے, پھر اس کو بتایا گیا, پھر اس کے لیے جو عورت چنی گئی وہ اس کی ماں بھی تھی, اور یوں ماں تو نہیں کہنی چاہیے, وہ اس کی ٹیچر بھی تھی, اس کو ہر چیز سمجھایا گیا, اور اس طریقے سے بچے کو بڑی مشکل سے نارمل کیا گیا. وہ پہلے اس کا آئی کیو اوسط سے نیچے تھا, جب یہ پریشر پڑا تو فردر ڈیٹیوریٹ ہو گیا, پھر اس کو اگریسو ہو گیا, چیزیں توڑتا پھوڑتا تھا, آنکھیں یوں نکالی ہوئی, عجیب و غریب حرکت. فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی بالکل سر, ایسا ہی ہے کہ آپ ہمارے پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا حال تو بہتر جانتے ہی ہیں, لیکن سر آپ یہ جو قباحتیں ہیں ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا سجیشنز ہیں آپ کے پاس, کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کی سجیشن, پہلی بات تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا, جیسے انسٹیٹیوشن ویسی آپ کو اس کے لیے وہ دینی پڑیں گی آئی میں سے سجیشنز, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. اور میں جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے حساب سے اس کو اپلائی کیا جائے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا کریکولم ہو وہ ریئلٹی بیسڈ ہو, وہ باہر کے کاپی نہ ہو, یا وہ صرف روایتی سن صفر سے نہ چلا آ رہا ہو. ایسا کورس ہو جو کہ جس کی اپلیکیشن ان پریکٹیکل لائف میں ہو, ڈیلی لائف میں اس کا انوالو ہونا چاہیے. مثلا جو پڑھا ہے اس کا باہر ایکسپوجر ہو. نمبر 2 جو ہے جو بچہ ہے اس کو آپ جس وقت آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو دبائیں نہ, اس کی شخصیت, اس کی بھی ایک انا ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کی انا کوئی نہیں, چھوٹا سا بچہ بھی نا اس کی بھی انا ہوتی ہے, تو اس کے انا سائیں, پھر اس کو ایکسپوجر زیادہ دیں. ایکسپوجر سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ ٹی وی میڈیا ہے, اس میں اور بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال طور پر بھی بعض کا میرے پاس لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے یہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے آنا, کیا کریں, دس کریں دیٹ کریں, تو میں انہیں جو گائیڈنس کرتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کمپیوٹر پر چلے جائیں, یہ دیکھیں, اس طریقے سے یہ چیک کریں, یہ کریں, یہ کریں, اس طرح. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو میڈیا ہے اس کو بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اویئرنیس, کمیونٹی اویئرنیس. میرا سب سے زیادہ رونا اس چیز کا ہے کہ ہمارے پبلک کے اندر سیوکس اویئرنیس نہیں ہے, ان کے اندر پیٹریوٹزم نہیں ہے, یہ صرف میں کے ہیں, یہ باہر نکلتے ہی نہیں, یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ایک یونٹ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بچے ہوئے ہیں. آپ خود دیکھیں آپ کے ارد گرد میں کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ ان کی وہ چھوٹی سی ڈسٹرکٹ لیول کی سوچ ہوگی یا صوبہ لیول کی ہوگی, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایجوکیشن یہ ہے جو زیادہ اچھے پیسے دلائے. دیکھیں نا, یہ ایجوکیشن ہے ہی بزنس, اس کو بنا دیا ہے بزنس, اور اس کی وجہ سے وہ ایک جس طرح ہوتے ہیں نا میکینیکل قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جس طرح طوطا کو پڑھایا ہوا ہے, جس طرح روبوٹ ہوتا ہے, اس طریقے کا. تو ان کی جی شخصیت بالکل سر, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ ہمارے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں بیسیکلی وہ کمرشل ہیں, اور کمرشل پوائنٹ آف ویو سے وہ جو ایکچوئل ہیومن نیچر کے اعتبار سے جو چیزیں انہیں لرن کرائی جا سکتی ہیں وہ اس طرح وہ بچے کرتے نہیں ہیں. جی تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکچوئل ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ٹیچنگ میتھڈ جو ہے نا, میرا جو سب سے پہلی بات یہ ہے جو ٹیچر ہے اس کا اپنے ہی سیلف اویئرنیس نہیں ہے. دیکھو جس چیز کو میں رو رہا ہوں وہ کس جگہ کا پروڈکٹ ہے کہ بات یہ پڑھ لکھے ڈگری لے لی, اور ڈگری لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ اچھی ڈگری اتنے زیادہ پیسے لیں گے. وہ اس کا اورینٹیشن وہ نہیں ہے کہ وہ انسان سے ملے جلے, یعنی کہ اس کے اندر ایپٹیچیوڈ ہو, اس پیشے کے لیے اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہو, یہ سمجھے کہ یار یہ صرف پڑھانا ہی نہیں ہے, ایک رشتہ ہے, وہ یہ سمجھے جس طرح میرے بچے ہیں, جس طرح ہوتا ہے نا ایک انوالو ہونا. وہ آتا ہے آیا ہوا, اس نے رٹا ہوا ہوتا ہے, وہ آ کے رٹا ہوا پڑھاتا ہے, اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہے نا نکلو اور اگلا ٹیوشن شام تک جو ہے نا 2 سینٹروں میں جانا ہے.
پھر کمال کی بات ہے ان سب چیزوں کے ہونے باوجود اور وہ نہ بچے کی پرسنالٹی پر توجہ دیتے ہیں، نہ اسے کمیونیکیشن کرتے ہیں، نہ اسے کھڑا کر کے سوال جواب پوچھتے ہیں، نہ وہ یعنی کہ ان میں کمپٹیشن کراتے ہیں، کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں، وہ فیلڈ میں لے جائیں، ان کو ایکسپوجر کریں. جب یہ چیزیں نہیں کرتے تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ شارٹ کٹ ٹیکنیک بچہ بھی ڈھونڈتا ہے، اس قسم کے سوال پہلے ہی لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک انڈر گراؤنڈ یہ سارے سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ڈیٹیوریشن اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک جب یہ لوگ باہر آتے ہیں نا دوسرے ممالک میں تو لوگ وہ عجیب و غریب ہے، بولتے بہت ہیں، ذہن بہت اچھا ہے لیکن اندر کچھ نہیں. تو ایجوکیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرپیئر کریں، پہلے سیلف اویئر انسان بنائیں، پھر نمبر 2 اس کو گرد و پیش کا پتہ ہو، پھر وہ ایک مسلمان ہے اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میں اگر اس میں یہ ایتھیکل ویلیوز ہوں، وہ کبھی یہ جھوٹ بے ایمانی نہ کرے. وہ تو چیزیں غائب ہو گئی، وہ تو کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ، چھوڑیں جی یہ بھی کوئی باتیں. سر انٹرنیشنل سطح پر چند ادارے ایسے بھی ہیں جو بکس لیس ہیں، سلیبس لیس ہیں، وہ کریٹیوٹی بیس پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ ان کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، یہ پڑھانے کا یہ جو طریقہ کار ہے یا فارمیلٹی جو ہے اس میں تھیوری پر زور ہوتا ہے، تھیوری کے اوپر، لکھنے کے اوپر، اور اس میں انوویشن یا وہ کراس کوشچننگ پر کم زور ہوتا ہے. لہذا ہمارا جو پاکستانی سسٹم ہے وہ تھیوریٹیکل نیچر ہے، وہ پریکٹیکل سے ذرا دور ہے. امریکہ کے اندر 4-5 چیزیں بڑی کمال کی میں نے دیکھی، کاش یہ ہمارے ہاں بھی آ جائے، کیونکہ اس میں پیسے تو نہیں لگتے، ایک سسٹم ہے اس کو اپلائی کرنا. نمبر 1 تو یہ ہے وہ ان کے ہاں کتابوں کے بجائے جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو کلیئر کر کے اسٹوڈنٹ کو اس کو اپلیکیشن کرواتے ہیں. یو گاٹ اٹ مائی پوائنٹ آف ویو. نمبر 2 اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بائی برتھ اس کو اسٹڈی کر کے اگر کوئی قباحت رہ گئی ہے وہیں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، بجائے بعد میں اس کو پرسنالٹی پرابلم یا تھنکنگ پرابلم ہو. مثلا اگر اس کو لرننگ ڈیفیسٹ ہے یا میتھمیٹیکل کوئی ہے یا پروسیسنگ پرابلم وہیں پر پکڑیں گے. اچھا پھر مثال طور میں بتاؤں گا کہ میں ہاؤ آئی ایم انوالوڈ ان دیٹ ون. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دس از اے سسٹم ارن اینڈ لرن سسٹم. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ غریب ہے تو آگے نہیں پڑھ سکتا ہے، جاب میں چلا گیا تو نہیں. وہ کہتے ہیں جاب میں جانے کے بعد آپ کو آگے پڑھنا، ایوننگ کلاسیں لینا، ویکینڈ پر لینا، ریفریشر کورس کرنا یہ لازمی ہے. چاہے آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ انہیں تو صرف یہ ہے کہ جی ہمیں پیسے ملے، اسٹرائک کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بزنس ہے. تو ان کو یہ ریفریشر کورسز ہوں، پڑھانے کی ٹیکنیک، یہی ہمارے سسٹم ہے. پھر اس کے بعد اگلا یہ آتا ہے کہ جس وقت بچہ کے اندر ریسپانسبلٹی کریٹ کرتے ہیں کہ اس کو اسائنمنٹ دینی شروع کر دیتے ہیں. مطلب 8ویں میں ہے تو اس کو اسائنمنٹ دیں گے، یہ کام کر کے آنا ہے، فلاں جگہ یہ کر کے آنا، فلاں ایکٹیویٹی یہ کر، پھر کلاس میں کھڑے ہو کے اس نے بتانا ہے. اب یہاں تک بھی ہے کہ ہاں میں ذرا اگلا سسٹم تھوڑا سا بتا دوں، پھر اسپیشل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. پھر جب جس وقت وہ آتا ہے نا یہ 12 گریڈ تک ہوتا ہے وہاں کا ہائی اسکول، تو جس وقت 10th گریڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی جاب ضرور کرنا ہے ایٹ ویکینڈ یا شام کو، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ پیسہ کیسے ارن کیا جاتا ہے، کیسے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، کیسے انٹریکشن کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے سیلف میڈ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ پیرنٹ سے ان کی ڈپینڈنسی ختم ہوئی، سیلف میڈ بنو، جو مرضی بنے دنیا میں بنو، اور جہاں تک جانا ہے جاؤ. لہٰذا ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کا بھی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ کا بیچا بھی ڈی گریڈ ہو کر کہیں کا پہنچ سکتا ہے. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. دے آر سورسز، اپلائی اٹ اینڈ کیپ آن ورکنگ تھرو آؤٹ یور لائف. تو یہ اس سسٹم کو پھر یہ کہ اگر آپ گئے ہیں آگے آئی میں سے کالج میں گئے تو گورنمنٹ ان کو کہتے ہیں یو شوڈ ہیو اے لون. اگر یعنی کہ بہت اچھا کالج ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے، مثال تو میرا بیٹا تھا یہ پڑھ رہا تھا آئی میں سے نیو یارک یہ اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک، تو آخر پر کہتا ہے ڈیڈی میں نے آپ نیو یارک یونیورسٹی میں کہا بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں تو وہی کر سکتا ہوں جو ہمارے پاس ہیں. تو ڈیڈی پھر یوں کرتے ہیں مجھے امپاور کرتے ہیں تو میں وہاں سے لون لیتا ہوں، کیونکہ وہاں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آخری جو 1 سال ہے کسی اچھی یونیورسٹی میں لیں، کیونکہ وہ جو سرٹیفکیٹ
यूनिवर्सिटी का मिलना, उसकी वजह से आपको बेहतरीन जॉब मिलना है, ये बड़ी यानी कि इंटेलेक्चुअल अप्रोचेज हैं। ये तो ये फिर उसने किया और अपने आप वो पे करके वो काटते रहते हैं, और फिर वो हर साल कोई ना कोई कोर्स उसने लिया होता है। यानी कि मैं यहाँ पर रहा हूँ, मुझे भी उन्होंने कहा कि आप कोर्सेज दें, तो मेरे पास एडवांस कोर्सेज वगैरह मैं लेता रहा। अब आइए ज़रा, ये तो आगे ना यहाँ पर, तो अब आपको पता चला कि ये उनका तमाम जितना भी होता है ना जी एजुकेशन, और उसका जो इम्तिहान कार है उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, सब्जेक्टिव नहीं होता कि जी इतनी लाइनें गिन कर जी अगर एक पेपर दो एग्जामिनर को यहाँ दे दें, दोनों डिफरेंट नंबर लगाएंगे क्योंकि दोनों सब्जेक्टिविटी पर है। तो उनका होता है मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, खड़े होकर पूछना, हर स्टेज पर इंटरव्यू। इंटर्नशिप इज द बेस ऑफ दैट कंट्री, हर जगह इंटर्नशिप। मैं आपको बताऊं, मैं हर साल जो है ना 6 महीने में इंटर्नशिप करता था हर स्टेज पर। तो कहने का मतलब है जबरदस्त, बहुत अच्छे सर। वो आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स पैदा होते हैं। रटने से क्या फायदा, फील्ड में जाएंगे, मतलब आपने मैकेनिकल किया हुआ है, ये कॉटन इंडस्ट्री का है, तो जब कॉटन इंडस्ट्री में जाएंगे जाके देखेंगे तो पता होगा ना प्रोसेस क्या है। किताबों में तो कुछ ही लिखा हुआ होता है, वो रियलिटी तो नहीं होती। हाउ टू फेस द चैलेंजेस, हाउ टू मीट विद द सिचुएशन, हाउ टू फीड एंड फाइट विद द ग्लोबल चैलेंजेस। कि आपके यहाँ ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं देकर पढ़ाते कि मैंने इसकी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, इसमें सब्जेक्ट की अवेयरनेस पैदा करनी है, इसमें फिर ग्लोबल मार्केट को चैलेंज हासिल करने के लिए इसको प्रिपेयर करना है, ताकि जब ये बाहर जाए या किसी जगह जाए ये छा जाए। तो अर्ज करने का मतलब ये सारी चीज़ें ये एजुकेशन में कहाँ है, मुझे दिखाएं किस जगह पर है। यानी कि घर बैठे ही आप जिस किस्म की डिग्री लेनी है ले सकते हैं, बूटी लगा सकते हैं, फोन पर बाहर सब पेपर आ जाता है। मैंने पीछे एग्जामिनेशन सारा आपको एक पूरा प्रोग्राम दिया, उसमें देखें कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ। ये नहीं कि मैं कोई वलीउल्लाह, आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, मैं इस कंट्री में भी रहा, उधर भी रहा, और इन दोनों में। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं। बाद जगह मसला ये आ जाता है, ये जीनियस है, ये एवरेज IQ है, ये लो IQ है। तो वहाँ पर शुरू में जब पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो हमारे नफ्सियात के पास वो भेज देते हैं, वो उसको देखते हैं, उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम होता है। वहाँ पर ये होता है, अब ये ज़रा आप अपने यहाँ अप्लाई कराएं ना। अब वहाँ ये होता है कि जब भी बच्चे को मसला होता है फौरन पेरेंट को बुलाया जाता है। अब ये आपका प्रोग्राम का हिस्सा है जो आप मुझे जोर दे रहे थे। बुलाया जाता है, पेरेंट बैठते हैं वो कि जी ये है, ये आता नहीं है, इसको ये है, वो पता करें, वो टेस्ट करते हैं ये। फिर उसके बाद होते हैं एस नफ्सियात भी होगा, सोशल वर्कर भी होगा, एजुकेशनल इवेल्युएटर भी होगा, स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, माँ बाप को भी बुला लेंगे, और उसके बाद उससे सवाल जवाब होगा और वो पता करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसके हिसाब से उसके ना गोल मुतय्यन करेंगे, ये तरीके से इसको पढ़ाया जाए, इस तरीके से ये किया जाए। फिर उसकी इवेल्युएशन भी इसी अंदाज से होगा। तो अर्ज करने का मतलब है कि आपके यहाँ SBS की टीम नहीं बन सकती। चलो साइकोलॉजिस्ट ना हुआ, बाकी लोग तो होते हैं ना। अच्छा सर, अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से मेरे सवालात का जवाब एक ही इस क्वेश्चन के अंदर ही आप मुझे दे देंगे। वो ये है कि सर, जैसे कि आप एक टॉप एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अगर आपको पाकिस्तान में मौका दिया जाए कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशन आप कायम करें, तो आप उसमें कौन कौन सी खसूसियात रखेंगे? देखिए जी, मैं अपनी तरफ से तो मेरे पास एक मॉडल है, वो ज़रा बार बार दिखा दिया करें। उन्हीं माहौल, उन्हीं ज़राए के अंदर रहकर वो पाकिस्तान में वो अमेरिका का सारा सिस्टम मैंने लगा दिया। ये आपके जंग कॉलेज है जो पोस्ट ग्रेजुएट आपको लाता है, ये पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। अगर अल्लाह को मंजूर होता और आपके अंदर बर्दाश्त का मादा होता तो हम पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाते। मैं सिर्फ उसके अंदर ये कहूँगा कि आप जो क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, पहले आपने टीचर्स की ट्रेनिंग करें, उनको साइकोलॉजी आनी चाहिए, उनके अंदर उनको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, फिर उनके अंदर साइकोलॉजी जो बच्चों की है वो उसको बताएं, फिर उसकी टीचिंग की टेक्निक ये बताएं कि वो 2 वे कम्युनिकेशन हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, ताकि बच्चा अलर्ट रहे
کہ اچانک بچے سے پوچھا بھائی میں کیا کر رہا تھا، کھڑے ہو جاؤ، تاکہ بچے کو پتا ہوگا دیر سامتے، پھر اس کو گھر کے لیے دیں، ہوم ورک دیں اور اس کو پھر اسٹڈی کریں. پھر جب پرابلم آئے اس کے ماں باپ کو بلائیں. ماں باپ کہتے کہ لو جی ایسا بچہ پیدا کیتا تو اے جمع ہو گیا، ہم تو جانے تھوڑا کام جانے. وہ جب اس کے لوائقین ہی اتنے لاپرواہ ہیں تو وہ کہیں گے ہمیں کیا، میرے پاس تو اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو وہاں گنتے ہیں کہ کتنے آ گئے تو کتنے نہیں آئے. تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ ٹیچر کی ٹریننگ بڑی لازمی ہے. وہ جو ماحول ہے اس میں ایکٹیویٹیز پیدا کریں، اس میں ایک قسم کا ایکشن ہو. یہ نہیں کہ سارے بیٹھے ہیں تو وہ رٹے لگا رہے. پھر اس کے بعد یہ جو امتحان کا آپ کا سسٹم اس کو ٹھیک کریں. اگر امتحان کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہر ایک کو وہ لوپ ہول نہیں ملیں گے. ملٹیپل چوائس بنائیں، اس کے بعد شارٹ کوشچن آنسر رکھیں. ہر جب بھی جاب لینا پڑے اس کے بعد انٹرویو ہو، وہ پچھلی ڈگری کو آپ کریکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملٹیپل چوائس ہوں، کراس کوشچن کریں تو اس کے ریئل سیلف آگے نکلے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کیا ہوا ڈیٹا اس سے باہر وہ نکلے. اس طرح ہر سٹیج پر ہو. اور ہر ٹیچر کو جب تک وہ ایک ریسرچ پیپر نہ لکھے یا اس میں نہ کام کرے اس کو پروموشن نہ دی جائے. گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اس میں ہر بچے کو اس کے علاقے کے حساب سے، کمیونٹی کے حساب سے اس کو اسائنمنٹ دی جائیں اور اس کو اسکول کا کام دیا جائے اور اس کی باقاعدہ چیکنگ ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو کچھ آپ نے پڑھایا وہاں کے جو کمیونٹی ہے، اگر فیکٹری ہے یا ایگریکلچر کا ہے. اور ایک چیز خاص طور پر میں کہوں گا، وہ یہ کہوں گا کہ آپ کے کریکولم کے اندر ووکیشنل کیریئر کے جو ہے نا مختلف پیشے، ان کے متعلق انفارمیشن دی جائے کہ بچہ اگر نہیں چل سکتا تو وہ جب باہر نکلے تو کامیاب کمانے والا بامقصدہ انسان ہو. مثلا اگر ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کے متعلق بہت سے کورسز ہوں، جہاں وہ فیکٹری کوئی اور ہے اس قسم کے ہوں. جیسا ماحول ہے اس کے اندر پروفیشن ہو. لڑکیوں کے لیے پروفیشن یہ ہو کہ ان کو کئی ایک قسم کے جو گھریلو ہوم انڈسٹریز ہوتی ہے اس کے متعلق کورسز ہوں. دیز شوڈ بی دا پارٹ آف دا تھنگ. ایجوکیشن یہ نہ ہو کہ یہ کوئی پنجابی کہنے کو نوے کلیشہ ہے، ڈفرنٹ چیز. نو، اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف اٹ. آپ نے خود مجھے ڈیفینیشن دی تھی کہ کوالٹی ایشورنس میں یہ ہے کہ وہ بندے کو پریپیئر کیا ہے کوالٹی کے ساتھ مارکیٹ میں جانے کے لیے. کیا وہ مارکیٹ کو کوالٹی دے سکا ہے؟ یہ ہر سٹیج پر کیا جا سکتا ہے، ہر سٹیج پر ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہ جی لیکچر دے دیا. یہ تو ہے نا کہ ایڈمنسٹریٹر شوڈ بی دا بیسٹ پرسن، پریکٹیکل پرسن. وہ اپنی سیٹ پر نہ بیٹھے، چیک کرتا رہے، ہر طرف وقتہ پڑا ہو. وہ ہم جتنی بڑی اونچی سیٹ مل جائے اتنے بڈھے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آگے محمد حسین آ گئے، یہ حاضری لال ہے. اور سر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کیا سیکھنے آئے ہیں، کیا گین کرنے آئے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے. علم حاصل کرنا جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اور خالی ڈگری لے کر آپ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر سکلز ڈیولپ نہیں ہوں گی اور آپ پریکٹیکلی. اس کے لیے ایک ورڈ یاد رکھے، اکاؤنٹیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی.